अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लिफ्ट फोक सीन और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान दिया रहमान। आज लिफ्ट फोक सीन के एक नए एपिसोड के साथ और बहुत सी इंफॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत पे हम दोबारा हाजिर हैं। आप हमारे शो को पसंद कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा हमें आपके व्यूज़ से, आपकी तारीफ़ों से जो है वो हो रहा है। तो आज के प्रोग्राम में एक ख़ास बात मैंने आपको ये बतानी है कि आप अगर हमारे लिफ्ट के फेसबुक पेज पर, लोक फिरसा के फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लें तो हमारी बहुत सी अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी। और इसके अलावा आप लिफ्ट की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और हमें दे सकते हैं। आज के लिफ्ट फोक सीन में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने और बताने वाली हूँ। सबसे पहले आज प्रोग्राम की जिस सेगमेंट की तरफ मैं लेके चलूँगी वो है लिफ्ट के एक स्टूडेंट के हवाले से। हमारे डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट दिलबर हुसैन ने गुज़िश्ता दिनों एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो हासिल की। उस अचीवमेंट के हवाले से दिलबर क्या कह रहे हैं, आइए चलते हैं दिलबर के पास और उनसे जानते हैं कि कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है उन्होंने। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त दिलबर हुसैन जो कि लिफ्ट की फ़िल्म एंड डॉक्यूमेंट्री क्लास के स्टूडेंट हैं और अभी हाल ही में इनको एक प्रोजेक्ट के ज़रिए मौका मिला कि ये हाई एल्टीट्यूड फिल्मिंग का एक्सपीरियंस जो है वो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम दिलबर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि लिफ्ट की ये जो फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्री मेकिंग की क्लास है, इसके हवाले से कुछ बताएं। कैसे एडमिशन लिया और जब एडमिशन लिया तो सोचा था कि ये इतनी हैपनिंग क्लास होगी या इसको भी आप आए यही समझ के आए थे कि मैं सुबह आऊँगा, दोपहर को छुट्टी करके घर चला जाऊँगा? बेसिकली जब मैं अप्लाई कर रहा था तो उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था कि लाइक प्रीवियस जो रिजीम्स थे हमारे, तो उनके भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहते, तो मोस्टली वो मतलब उस तरह रेगुलर नहीं हुआ करते थे। बट जब मैंने इस कोर्स में अप्लाई किया और मैं सेलेक्ट हुआ और टॉप 3 में मेरा नाम शुमार था वहाँ पर इस कोर्स में, तो जब मैंने ये कोर्स शुरू किया तो इट वाज रियली डिफरेंट। लाइक एक प्रैक्टिकली आप जो है फील्ड वर्क कर रहे हैं मोस्टली, और ये जो कोर्स है इसमें 80% आपको जो है फील्ड वर्क करना होता है और 20% जो है थियरी है। अब देखिए, दुनिया का जो रुझान हम देख रहे हैं वो ज़्यादातर इस वक्त वोकेशनल ट्रेनिंग्स और एंटरप्रेन्योरशिप के साइड जा रहे हैं ना। तो लाइक ये जो एक कोर्स है कम्प्लीटली एक मॉडर्न वर्ल्ड की जो डायरेक्शन है उस सिमत में है। यूनिवर्सिटीज़ तो डिग्रीज करवाती हैं, लाइक 4 साल आपको वहाँ पर डिग्री करनी होती है, बट जो एक फील्ड वर्क है, एक स्किल जो है, ये जो टेक्निकल कोर्सेज हैं या वोकेशनल जो भी ट्रेनिंग्स हैं मतलब वो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देती हैं। तो जैसे मैं इस कोर्स में आया और मुझे लाइक एक फील्ड वर्क के साथ साथ जो भी हमारे प्रैक्टिस मतलब डेली जो वर्क होता था उसमें ना सिर्फ मुझे किसी स्पेसिफिक चीज़ में फोकस करना होता था, मुझे स्क्रिप्ट से लेके बाकी जो भी मामलात होते हैं फिल्म मेकिंग और डॉक्यूमेंट्री में, तो वो तमाम चीज़ें तक इस कोर्स में मेरी कवर होती जा रही हैं अभी तक जितना भी हमने कोर्स पढ़ा और कवर किया। अच्छा ये बताइए कि स्क्रिप्ट लिखना, उसके बाद स्टोरी बोर्ड की तरफ और उसके बाद प्रोडक्शन की तरफ, कैमरा, लाइट्स और ये सब चीज़ें, तो इस कोर्स से पहले कोई फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस था? कभी ज़िंदगी में आपने प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग की तरफ गए थे या कुछ पता था, या जो कुछ पता लगा इसी क्लास में आकर पता लगा? देखिए, मेरा तो कोई इस तरह का सच मतलब एक्सपीरियंस नहीं था। जहाँ तक कि मैंने 1-2 वीडियोस बनाए थे, बस हमारा माइंड सेट जो था कि बस कुछ वीडियोस बनाने हैं और बस उनको जो है ट्रिम करके उनको बस लगा के देना है, ठीक है, बस अपलोड करना है और वाह बस मतलब इट्स लाइक एक मोमेंट आपके माइंड में, आप मतलब एक लाइक आता है आपके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो आप खुश हो जाते हो। बट जब इस कोर्स में मैं इन हुआ तो असल कहानी तो फिर पता चली कि कंटेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और जब हमारे क्लासेस शुरू हुए थे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें सर ने काम दिया था कि जो स्क्रिप्ट है दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द कंटेंट। और इस मीडिया के उसमें या कोई भी आप कंटेंट या स्टोरी होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके बाद बाकी मराहल हैं, वो जो है आपका शूट है, उसके बाद जो पोस्ट प्रोडक्शन का जो मराहल है।
اور اس کے علاوہ جو ایک مطلب ہمارے پاس تو کیمراز ڈفرینٹ ہیں کہ ہم ان میں سے ڈفرینٹ شاٹس وغیرہ لیں، اور اس میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے مزید اضافہ ہوا ہے، مطلب کیمرہ کی جو ایک فیلڈ ہے یا ڈومین ہے. بالکل، کیونکہ پہلے پرانے کیمرہ ہوتے تھے، اب ڈیجیٹل کیمرہ ہیں. ایگزیکٹلی، ریکارڈنگ، ویڈیو ریکارڈنگ اور فوٹوگرافی دو مختلف چیزیں ہیں. اچھا، یہ سب چیزیں تو آپ نے پڑھیں، کیمرہ بھی اور سب چیزیں، یہ تو کلاس کی حد تک تھا. اب آتے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے جس پر ہم بات کرنے کے لیے ہم نے آپ کو یہاں پہ بلایا ہے. یہ ایک ایسا پروجیکٹ، میں یہ کہوں گی ڈریم پروجیکٹ ہوتے ہیں کچھ، تو میرے خیال میں یہ بھی ایک ڈریم پروجیکٹ تھا. کبھی سوچا تھا اتنی دور پہاڑوں میں جا کے فلمنگ کریں گے؟ کیونکہ دلبر حسین ابھی حال ہی میں ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں K2 بیس کیمپ تک گئے، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ انہوں نے ہائی الٹیٹیوڈ فلمنگ کو ایکسپیرینس کیا. کیسا تھا وہ ایکسپیرینس؟ جہاں تک یہ ہائی الٹیٹیوڈ ڈرون آپریشن کی بات ہے یا آپریٹنگ کی بات ہے، تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں یہاں پر لوک ورثہ میں آلریڈی ہم نے کچھ چیزیں یا آپریشن کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا، اور میں نے پریکٹس بھی بہت کی ہے یہاں پر لوک ورثہ میں. اب K2 بیس کیمپ جانا اور جو میرا سفر تھا، وہاں پر جو بھی مجھے ملتا تھا تو وہ یہی چیز کہتا تھا کہ بھائی آپ تو ایک پلین ایریا سے سندھ سے ہیں اور آپ K2 جا رہے ہیں، دیٹس ریئلی لائک الارمنگ فار یو. تو میرے لیے واقعی مطلب کچھ پوائنٹ تک میں سوچتا تھا کہ میرے لیے مشکل ہو سکتا ہے، بٹ میرا جو مائنڈ تھا وہ ٹوٹلی میرے کام پہ فوکس تھا کہ مجھے کام کرنا ہے، اور میں اسی چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے مجھے ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ کہ K2 کا ٹریک کرنا بہت مشکل ہے، بٹ میرے کام نے جو موٹیویشن میرا کام تھا وہ مجھے ہائی الٹیٹیوڈ پہ K2 بیس کیمپ تک لے کے گیا. جو بھی اسٹیجز تھے، ہم ڈیلی وائز جو شوٹ تھا ہمارا، وہ ہم اس کو کور کرتے جا رہے تھے. تو میرا موٹیویشن میرا کام تھا، اور وہی مجھے K2 بیس تک لے کے گئی. یعنی کہ K2 بیس کیمپ تک آپ کو آپ کی موٹیویشن لے کے گئی. اچھا دلبر، آپ کا تعلق سندھ سے ہے، پلین ایریا، اور کہاں K2 بیس کیمپ ایک پہاڑ اور بلندی، اور وہاں کے اپنے چیلنجز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اگر یہ کورس نہ ہوتا اور یہ پروجیکٹ آپ کو نہ ملتا تو کبھی خواب تھا زندگی میں کہ K2 بیس کیمپ جانا ہے؟ دیٹس ریئلی انٹرسٹنگ کویشچن. جہاں تک K2 بیس کیمپ کی بات کی جائے تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، اور جیسے ہی مجھے یہ اپورچونیٹی ملی تو بھائی میں نے کہا مجھے کسی بھی حال میں جانا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو مجھے ایکسپیرینس ہو جائے گا ہائی الٹیٹیوڈ ڈرون کا، دوسرا مطلب K2 بیس کیمپ جا رہے ہیں ہم باہر ملک سے. آپ دیکھیں نا کہ فارینرز کروڑوں خرچ کر کے K2 بیس کیمپ دیکھنے آتے ہیں یا K2 سبمٹ کرنے آتے ہیں. تو میرے لیے یہ تو ایک بہت ہی گولڈن اپورچونیٹی تھی، اور وہ بھی نفت کے تھرو کہ میں اپنے پروجیکٹ پہ جا رہا ہوں وہاں پر. آئی واز لکی. تو جہاں تک چیلنجز کی بات کریں، ٹریک تو اوبیسلی بہت ہارڈ ہے، اور جہاں تک ہائی الٹیٹیوڈ ڈروننگ مطلب ڈرون آپریشن کی بات کریں تو وہاں پر جو ہائی الٹیٹیوڈ پہ ایئر تھن ہوتا ہے، تو یہاں پر پلین ایریا میں آپ کو ڈرون کرنے کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، نارمل آپ الٹیٹیوڈ پہ جاتے ہیں، مطلب 400 میٹرز پہ جاتے ہیں، اور مطلب سموتھلی آپ بریک وغیرہ آگے پیچھے سارا کچھ سموتھلی کر سکتے ہیں. بٹ وہاں پر سین کچھ ڈفرینٹ ہے. چاہے پاکستان سے کوئی بھی اپنے آپ کو کہے کہ بھئی میں پروفیشنل مطلب پرو ہوں اپنے ڈرون آپریٹنگ میں، تو آئی وڈ سے لائک وہاں پر اس کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ رہے گا. وہاں پر ایئر تھن ہوتا ہے، تو جتنا آپ ہائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر بریکس یا اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو اسی حوالے سے میں نے بڑی ٹیکنیکلی اپنے پروجیکٹ کو کور کیا تاکہ نہ ہمارے جو اکوپمنٹس ہیں ان کا بھی نقصان نہ ہو اور ہمارا پروجیکٹ بھی ٹھیک سے کور ہو. یعنی کہ فل آف لرننگ ایکسپیرینس تھا یہ آپ کے لیے. ریئلی آئی ایم اسٹل ہیپی. لائک K2 کا ٹریک تو بہت مشکل تھا، ہم بہت ہی مشکل فیزز سے گزرے، بٹ اسٹل آئی ایم ہیپی کہ یہ اپرچونیٹی مجھے ملی اور میں K2 بیس کیمپ پہ ایک پروجیکٹ کر کے آیا ہوں. اوکے. اچھا دلبر، آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کی اسٹڈی کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ IR کا ہے، اور اب آپ فلم میکنگ کی طرف آ گئے اور ڈاکومنٹری کی طرف آ گئے. آفٹر دس کورس
آپ خود کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ آپ کی اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کا جو کیریئر ہے یا جو آپ کی کیریئر کا اسکوپ ہے، یا آپ خود اپنے کیریئر کے متعلق سوچتے ہیں کہ مجھے ایسے آگے بڑھنا ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی آئے گی، یا آپ اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر سے اپنی ایجوکیشن کی فیلڈ IR پہ کانسنٹریٹ کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک میرے کیریئر کی بات ہے تو آبویسلی میں نے شروع میں ایک بات کی کہ دنیا جس سمت میں جا رہی ہے تو ہمیں وہی ڈائریکشن فالو کرنا ہے، کیونکہ ایک ٹرینڈ رہا ہے ہمارے یہاں تو سرکاری نوکری لینی ہے، ٹھیک ہے. بٹ ابھی کچھ لائف میں اتنے بھی ہمارے ضروریات ہوئے ہیں اور دنیا کی جو ڈیمانڈ ہے کہ آپ یورپین کنٹریز میں یہ ڈگری لے کے جائیں، آپ کو مطلب جاب میں بھی ملے، بٹ اگر آپ کے پاس ایک ووکیشنل ٹریننگ یا ایک اسکل ہوگی نا تو آپ کو کہیں بھی جاب مل سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس اسکل کو میں یوٹیلائز کرنا چاہتا ہوں اپنے فیوچر میں. لائک میں ایک پروڈکشن ہاؤس کھولوں، ٹھیک ہے، یا میں کسی مطلب کمپنی کے ساتھ کولیبریٹ کروں، یا اپنی ایک مطلب فیوچر اس سے مطلب نکالوں. اوکے. اچھا، اس وقت بہت سے لوگ آپ کو ٹیلی ویژن اسکرینس پر بھی دیکھ رہے ہیں، بہت سی یوتھ بھی دیکھ رہی ہے، تو ان تمام دیکھنے والی یوتھ کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ اور خاص طور پہ یہ جو کامیاب جوان پروگرام ہے، اس کے حوالے سے بتائیں کہ اس میں بہت سے کورسز ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر نوجوان ٹھیک طریقے سے، درست طریقے سے اپنے کیریئر کی چوائس کرنا چاہتے ہیں تو بہت کیئرفلی کورس کو انتخاب کریں، اور ریکمینڈ کریں گے انہیں کہ آپ یہ کورس لیں تو ان کی لائف میں کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ آبویسلی جہاں تک ابھی تک میرا ایکسپیرینس رہا ہے اس کورس میں، تو چیک اینڈ بیلنس ہے، ٹھیک ہے. اور پریویسلی میں بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، اور یہ کورسز اتنے سکسیزفل اتنے نہیں تھے. بٹ اس کورس میں مجھے لگ رہا ہے اٹس لائک ٹوٹلی لائک چیک اینڈ بیلنس ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، کہ اگر کام نہیں ہو رہا تو وہ ٹیم آتی ہے یہاں پر انسپیکشن کے لیے اسپیشلی، تاکہ جو بھی لائک اگر کہیں پر کمزوری ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کریں اور اس چیز کو اتنا وہ کر لگیں، لائک پنشمنٹ کریں یا کچھ بھی. بٹ یہ کورسز ریئلی آئی ایم سیٹسفائڈ ود دس، اور میں ریکمینڈ کروں گا باقی جوانوں کو کہ یہ جو بھی کامیاب جوان کے پروگرامز جو آ رہے ہیں، دے آر لٹرلی اسی امید پہ اترتے ہیں، پورے اترتے ہیں. چلے، بہت شکریہ دلبر حسین آپ کا. ہمارے ساتھ دلبر حسین موجود ہے جو کہ نفت کے اسٹوڈنٹ ہے، فلم اینڈ ڈاکومنٹری کے. ابھی حالیہ ان کا ایک پروجیکٹ تھا جس کو یہ سکسیزفلی مکمل کر کے واپس آئے ہیں. ان سے جان رہے تھے ان کے خیالات. آپ دیکھ رہے ہیں لوک ورثہ فوک سین اپنی میزبان دیا رحمان کے ساتھ. ابھی آپ نے سنے دلبر حسین کی گفتگو، اور دلبر کے بعد اب آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سمر خان بھی. سمر خان پاکستان کی نامور ایڈونچر ایتھلیٹ ہیں، سائیکلسٹ ہیں، اور ابھی حالیہ K2 بیس کیمپ کی مہم سے واپس آئی ہیں. سمر ہمارے نفت کے اسٹوڈنٹ دلبر حسین کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اپنی اس مہم کے حوالے سے وہ کیا بات کرتی ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو کامیاب جوان پروگرام ہے اس کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے سمر خان کیا کہہ رہی ہیں. آئیے چل کے کچھ بات چیت کرتے ہیں سمر خان سے اور جانتے ہیں کہ ان کا یہ تجربہ نفت کے ساتھ کیسا رہا. آپ دیکھ رہے ہیں نفت فوک سین اپنی میزبان دیا رحمان کے ساتھ، اور اس وقت ہمارے ساتھ اسکرین پر موجود ہیں معروف ایڈونچر ایتھلیٹ سمر خان. السلام علیکم سمر. جی السلام علیکم. سمر کے بارے میں آپ تمام لوگ جانتے ہیں، ابھی حال ہی میں K2 بیس کیمپ تک جو ہے وہ سائیکلنگ انہوں نے کی، اور پاکستان کی بلکہ دنیا کی پہلی خاتون میں نہیں کہوں گی کہ جو K2 بیس کیمپ تک سائیکل کے ذریعے جو ہے وہ پہنچی. اس پروجیکٹ کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بہت سی باتیں تو ہیں جو آپ سن ہی رہے ہیں، مگر اس پروجیکٹ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ سمر تو اس پروجیکٹ کو کر رہی تھی، مگر ہمارے اسٹوڈنٹ دلبر حسین جن کا بھی ہم نے انٹرویو بھی کیا وہ بھی اس پروجیکٹ میں موجود تھے. تو سمر سب سے پہلے تو ہمیں پروجیکٹ کے بارے میں بتائیے، اور آپ کو ہماری طرف سے نفت کی طرف سے بہت بہت مبارکباد کہ ایک سکسیزفل آپ کی یہ اٹیمپٹ رہی. جب آپ اس کو پلان کر رہی تھی کچھ پلاننگ بھی بتائیے کہ خیال کیسے آیا کہ یہ کرنا ہے، اور کیوں آپ کو لگا کہ ایسا ہونا چاہیے. Project it's all about climate change اور how cycling as an eco right can counter it. کیونکہ pollution بہت ہو رہی ہے، پاکستان is in top 10 countries جو climate change threat پہ ہے، تو why not using sports to counter it، یہ میرا آئیڈیا تھا. اور جب میں ٹیم سلیکشن کری تھی تو کامیاب جوان پروگرام، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس آلریڈی فلم میکنگ اور ڈاکیومنٹری میکنگ پڑھ رہے تھے، تو آئی نیڈیڈ اے ہائی الٹیٹیوڈ ڈرون آپریٹر. تو اس کے لیے میں نے دلبر سے بات کی
اینڈ وہ ایک دم تیار ہو گیا, ایون دو کہ اس کا تعلق سندھ سے ہے اور مجھے امید نہیں تھی کہ وہ وہاں تک پتہ نہیں پہنچے گی, لیکن ہی واز ویری ویری ٹف اینڈ ہی ہائکڈ ریئلی ویل, ہی فلمڈ ان اے ویری ٹیکنیکل پلیسز, بہت اچھے شاٹس لیے اور بہت مشکل جگہوں پہ شاٹس لیے, وہاں پہ عام ویسے جانا بڑا مشکل ہے, تو فلم میکنگ اٹس واز ویری چیلنجنگ. آپ کو لگا کہ دلبر کا کام ٹھیک ہے؟ جی جی, میں نے ان کے شارٹس خود بھی دیکھے, جن جن لوگوں نے ان کے شارٹس دیکھے سب کو بہت اچھے لگے ہیں, اینڈ آئی ہوپ کہ فلم بہت اچھی بنے گی. نہیں انشاءاللہ فلم تو بہت ہی جو ہے اچھی بنے گی, ہم بھی بہت پر امید ہیں. اچھا اپنا کچھ ایکسپیرینس بتائیے گا اس K2 ٹریک کے حوالے سے, اس پہ سائیکلنگ کے حوالے سے, اور تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجیے گا, کیونکہ ایک کامن شخص جو کبھی ان پہاڑوں میں گیا نہیں ہے, جس کو K2 ٹریک کا نہیں پتہ, تو وہ سوشل میڈیا کے تھرو جو چیزیں ان تک پہنچتی ہیں اسی کے ذریعے سوال در سوال جو ہے وہ نکلتے ہیں. تو کچھ لوگوں کے لیے بتائیے گا کہ یہ آل اباؤٹ دس پروجیکٹ اور اس پہ سائیکلنگ, کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہاں پر تو پیدل چلنا بہت مشکل ہے, آپ نے سائیکل کیسے چلائی؟ نہیں, جب میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے K2 بیس کیمپ تک سائیکلنگ کی ہے تو بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی قراقرم ہائی وے تھے, میں چلاتی گئی, ایسا کوئی کچھ بھی نہیں تھا, کیونکہ جو لوگ وہاں گئے ہوئے ان کو پتہ ہے وہ ٹریک کتنا ٹیکنیکل ہے, اور وہاں پہ ہائیکنگ کرنا, صرف خالی ہاتھ ہائیکنگ کرنا کتنا چیلنجنگ ہے. تو پھر میں تو سائیکل کے ساتھ تھی, تو آبویسلی اگر میں نے سائیکلنگ کی ہے تو بہت زیادہ کم ٹکڑوں میں ہوگی, جہاں جہاں مجھے رائڈیبل پیچز ملے وہاں پہ میں نے سائیکل کی. کمپیریٹیولی لمبی رائڈ مجھے گلیشیئر پہ ملی, کیونکہ فلیٹ گلیشیئر ملا, تو وہاں پہ گاڈون آسٹن پہ کافی لمبے شارٹس, لمبی رائڈس ہم نے ریکارڈ کیے. سو اوور آل اٹ واز مور دین 70 to 80% آف ہائیکنگ اینڈ پشنگ اینڈ ڈریگنگ. جہاں میں نہیں چلا سکتی تھی تو وہاں مجھے سائیکل ڈریگ کرنی پڑی, اٹھانی پڑی, اور ٹیکنیکل جگہوں پہ پورٹرز بھی چاہیے ہوتے ہیں, کیونکہ گلیشیئر جگہ جگہ میلٹ ہونے کی وجہ سے دریا نکل رہے ہوتے ہیں, آپ کو وہ کراس کرنے ہوتے ہیں. بہت ہیوی فلو بھی تھا, اور ایک جگہ پہ تو دلبر بیچارہ بہتے بہتے بچا ہے, تو سروائیول سینس بھی بہت سارے ہمارے ساتھ ہوئے, اینڈ وی ول لو ٹو کور ایوری تھنگ ان دا فلم. باقی یہ کہ ایکسیڈنٹس بھی ہوئے, انٹرسٹنگ اسٹوریز بھی تھیں اس میں, اینڈ اوور آل اٹ واز اے ویری لرننگ ایکسپیرینس. اوکے, وہ تو ہم جب BTS دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیا ہوا دلبر کے ساتھ اور کیا نہیں ہوا. اچھا, فلمنگ ہو گئی, اس پروگرام جو کامیاب جوان پروگرام ہے اس کے تحت پھر دلبر حسین کو آپ نے چوز کیا, اور آپ بہت سیٹسفائڈ ہیں اس کی اب تک کی پروگرس سے. اب آپ کی جو ڈاکومنٹری فلم ہے یہ ایڈٹ کے مراحل میں تقریباً داخل ہو چکی ہے, تو اس کے حوالے سے بتائیے کہ کیا یہ بھی کچھ اسٹوڈنٹس کے تھرو ہی, یعنی کہ اسی پروگرام کے اسٹوڈنٹ کچھ ایڈٹ کر رہے ہیں, یا پروفیشنل ایڈیٹرز جو ہیں وہ اس کے لیے جو ہے وہ آپ ہائر کر رہی ہیں؟ کچھ لوگوں کو اس بارے میں بتائیے گا. میرے ساتھ جو گئے بھی تھے ٹریک میں, اٹ واز اے پروفیشنل پروڈکشن فلم, ایک پروڈکشن کمپنی کو جو لیڈ کر رہے ہیں مسٹر ذیشان شفا فرام بلیک ماؤنٹ فلمز, تو ہی از دا لیڈ ویڈیوگرافر, اینڈ لائک دا کیمرا اینڈ دا اسٹوری لائن ایوری تھنگ واز ڈن بائی ہیم, اینڈ دلبر واز آپریٹنگ ڈرون شاٹس, تو اٹ واز اے کمبینیشن آف بوتھ. ابھی ایڈیٹنگ میں بھی یہی دو بندے ہوں گے, اور شاید کامیاب جوان کے کچھ اسٹوڈنٹس ایز اے لرننگ ایکسپیرئنس دے وڈ لائک ٹو جوائن, اور ہم چاہیں گے کہ ایز اے ٹیم ورک اس کو کر سکیں. میں خود بھی پریزنٹ ہوں اور اس کو پراپر اسٹیج وائز دیکھا, کیونکہ ٹیکنیکل چیزیں میں نے بتانی ہوں گی. سو یا اٹس اے ٹیم ورک. اٹس اے ٹیم ورک. بہت شکریہ سمر آپ کا, آج آپ نے یہاں پہ جوائن کیا, ہمیں کچھ اپنی اس ایڈونچر کے بارے میں بتایا, آپ نے اس مشن کے بارے میں بتایا جو ابھی آپ کر کے آئی ہیں. سمر سے باقی اب باتیں ہوں گی بیہائنڈ کیمرہ, یعنی کہ کیمرے کے بغیر جو ہے وہ ہم کچھ دیکھیں گے, پوچھیں گے کہ دلبر حسین نے ان کو K2 کے ٹریک پہ کتنا کیا. آپ دیکھ رہے ہیں لوکرسا فوکسین اپنی میزبان دیا رحمان کے ساتھ. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, آپ سے ملیں گے اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں نفت فوک سین. ابھی پروگرام میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اب تک کے سیگمنٹ سارے آپ کو بہت پسند آ رہے ہیں, یہ بات ہم جانتے ہیں. اب بڑھیں گے ذرا تھوڑا آگے. ہم نے بتایا کہ نفت کے اسٹوڈنٹ کس طرح جو ہے وہ سکسیزفلی اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. اگلی ہماری جو گفتگو ہے وہ نفت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر طلحہ علی صاحب سے. کچھ ان سے جانتے ہیں, کیونکہ مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ آنے والے دنوں میں نفت نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوک اینڈ ٹریڈیشنل ہیریٹیج اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ نئے کورسز جو ہے ان کا آغاز کرنے جا رہا ہے. تو آئیے چلتے ہیں طلحہ علی صاحب کے پاس اور کرتے ہیں ان سے تھوڑی سی گپ شپ.
آپ دیکھ رہے ہیں نفت فوک سین اور میں ہوں آپ کے ساتھ دیا رحمان. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا, مجھے بالکل تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ساتھ موجود ہے طلحہ علی جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں نفت کے. طلحہ سر, آج ہم جب یہ انٹرویو, یہ پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے تھے تو ہم نے آج دلبر حسین کا انٹرویو کیا جو کہ ہمارے فلم اینڈ ڈاکومنٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور اس کورس سے پہلے انہوں نے کبھی کیمرہ اور اس کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ اس کو پریکٹیکلی سیکھا نہیں تھا. اس کورس سے انہوں نے سیکھا اور اس کے بعد ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں جو ہے وہ ہائی الٹیٹیوڈ فلمنگ کر کے. آپ کو لگا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹس اور یہ کورس اور یہاں پر جتنے بھی بچے ہیں یہ اتنے جو ہے وہ ڈیووٹیڈلی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے اور کہتے ہیں نا تن من دھن کی بازی لگا کے کام کریں گے؟ مجھے جی امید تو ہمیشہ ہوتی ہے. جو ہمارے نوجوان ہیں عام طور پہ وہ اب کافی انتھوزیاسٹک ہیں, لیکن سچی بات یہ کہ یہ میری امیدوں سے کہیں زیادہ جوش و خروش اور ولولہ ہے, اور جس طرح وہ پوری محنت کر کے یہ کر رہے ہیں تو واقعی میرے لیے بہت ایک آپ کہہ لیں کہ خوش آئند بات تھی اور بہت مجھے خوشی بھی ہوئی. تو ان کورسز کو جو کرنٹلی ابھی نفت میں چل رہے ہیں, اور کیا ایسا کوئی پلان ہے کہ مزید جو ہے وہ ان کی تعداد کو بھی بڑھایا جائے, ان کی ڈسپلنس میں اضافہ کیا جائے, اور دوبارہ سے اس میں ایڈمیشنز کا سلسلہ جو ہے وہ اکتوبر کے سیکنڈ ویک سے غالباً شروع ہونے جا رہا ہے؟ جی ایگزیکٹ ڈیٹ ہم انشاءاللہ وہ تو اس کو کریں گے, ویب سائٹ پہ بھی اور اطلاع بھی کریں گے. ہم ظاہر ہے جی اس کو ایک تو چاہتے ہیں کہ یہ کورسز تو اب چلتے رہیں, تو مجھے یہ میری خواہش ہوگی کہ یہاں آتے رہیں نوجوان اور انگیج کرتے رہیں اور یہ کورسز جو ہیں وہ چلتے رہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہم اور کورسز بھی انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں. ووڈ کارونگ ہے, پوٹری ہے, پھر میوزیکل انسٹرومنٹس اور میوزک کے بہت کورسز ہیں جن میں کہ ہمارے جو آپ کہہ لیں کہ ثقافتی جو کلاسیکل ہمارے انسٹرومنٹس ہیں وہ بھی ہیں اور ماڈرن انسٹرومنٹس بھی ہیں, کیونکہ ہم یوتھ کو جی انگیج رکھنا چاہتے ہیں اور ہم ان کے لیے ریلیونٹ بننا چاہتے ہیں. ہمیں یوتھ کو ایڈریس کرنا ہے, ان کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کے ایشوز کیا ہیں, وہ کیسے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ کیسے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں. تو ہم صرف اپنی ایک مسجد بنا کے, جس 1.5 اینٹ کی مسجد سے کہتے ہیں نا کہ ہم وہ بنا کے بیٹھ جائیں اور ہم کہیں جی کہ اب کلاسیکل اور ہیریٹیج والی چیزیں آپ کریں گے تو پھر آپ اس کے اندر آ سکتے ہیں, ورنہ آپ جائیے. تو یہ ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنا انٹرسٹ لے کے اپنے آپ کو ایکسپریس کریں, ماڈرن چیزیں بھی کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے ڈائلاگ اور انگیج کریں, اور ان کو ہیریٹیج کے بھی جو سائنٹیفک میرٹس ہیں, ہیریٹیج ہماری بہت سائنٹیفک چیز ہے لیکن اس کو شاید ہم اس طرح ابھی تک پیش نہیں کر سکے. یہ بھی شاید ہماری جنریشن کی ہی غلطی ہے کہ ہم نے ہیریٹیج کو بس صرف ایک پرانی چیز ہوتی ہے نا جو کہ آپ کہہ لیں کہ بس اب ایک چیز ہے جو ختم ہو گئی ہے لیکن اب اس کو گھسیٹنا ہے, نشانی, یادگار اس طور پہ. لیکن اصل میں یہ بات نہیں ہے. ہیریٹیج میں بہت زیادہ وزڈم ہے, بہت سائنٹیفک, اس میں آپ کہہ لیں کہ ہزاروں سال کی اس میں وزڈم اور وہ ایک پورا جو ایک عرصہ ہے اس میں وہ ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں سائنٹیفک کانسیپٹس, تجربات کا نچوڑ ہے ایگزیکٹلی وچ ورکس. تو وہ ایسے نہیں ہے کہ سائنس ایک تو پروگرس میں ہے نا کہ اب نے کیا پھر پتہ نہیں غلط ہو گیا پھر دیکھ لیں گے جی بہتر کر لیں گے. ہیریٹیج جو ہے نا وہ ایک چیز ہے جو کہ اب اسٹیبلشڈ ہے کہ بھئی یہ اٹ ورکس, تو بہت سائنٹیفک چیز ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے بھی ڈائلاگ ہم جاری رکھیں. تو یہ کورسز انشاءاللہ اب چلتے رہیں گے, بس نوجوان جو ہیں وہ دلچسپی لیں. میری یہ خواہش ہے جیسے وہ لے رہے ہیں ماشاءاللہ تو اور لیں گے تو بہت مزہ آئے گا. بالکل. ابھی جو ہمارے نئے آنے والے کورسز ہیں اس کے لیے آپ کو اپڈیٹ رہنے کے لیے کرنا صرف اتنا سے کام ہے کہ فیس بک کھولیں اور نفٹ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوک اینڈ ٹریڈیشنل ہیریٹیج کے پیج پہ جائیں, لوک ورثہ کو سرچ کریں ہیش ٹیگ کے ساتھ اور پیج آپ کو مل جائے گا. اس پیج کو لائک کر لیں اور جیسے ہی اس پہ اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ کو ملتی رہیں گی. نہیں تو جا کے ہماری نفت کی جو ویب سائٹ ہے اس کو چیک کر لیجیے, اس پہ بھی اپڈیٹ ہوگی. اور کورس میں ایڈمیشن لینا ہے تو اپنی تیاری پوری کر لیں کیونکہ بہت جلدی بہت سے نئے کورس نفت کی طرف سے جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہے ہیں جس میں آپ کی دلچسپی کا بہت سا سامان موجود ہے. آئی ایم شیور کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ آئیں گے اور اس میں ایڈمیشن لیں گے. اب ٹریڈیشن کی تو ہم بات کر رہے ہیں, میوزک انسٹرومنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں. ابھی نئے کورسز میں آپ نے بتا دیا کہ ووڈ کارونگ اور پوٹری جو ہے وہ بھی انکلوڈ ہو گئی ہے. تو کیا اس میں
آنے والے کسی کورسز میں آپ کا ارادہ ہے کہ خالصتاً جسے کہتے ہیں خواتین کا ڈپارٹمنٹ جس میں ٹیکسٹائل اور جس کے کہتے ہیں فیبرک کی طرف جانے کا ارادہ ہے نفت کا؟ جی بالکل ہے، لیکن شاید ہم اس کو صرف خواتین کا نہیں سمجھتے. میں تو خود بھی سوچ رہا تھا کہ ایک کورس کرنا چاہیے کہ کٹنگ اور یہ جو ٹیلرنگ والا ہے یا کوئی امبرائڈری کے کورسز وہ بھی ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اور بہت جلد شروع کر رہے ہیں. لیکن وہ اب تو خیر ہم تو چاہیں گے کہ ظاہر ہے خواتین و حضرات سب مل کے ان میں حصہ لیں اور سب اس میں ایک جیسے کہتے ہیں دلچسپی لیں. لیکن ٹریڈیشنلی خواتین زیادہ رہی ہیں اس طرف، لیکن ویسے آدمی بھی بہت اس میں حصہ لیتے ہیں اور میرے خیال میں سب کو ہی مل کے کورسز کرنے چاہیے. یہ ایک ہینڈ آن جو ہے نا اسکل ایڈ ہو جائے گی. آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ تو آپ پڑھ رہے ہیں، مگر جو اسکل کا ایکسپیرینس ہے یہ ساری زندگی جو ہے وہ آپ کو کام آتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی اسٹیج پہ. میں جی ایک بات اور بھی یہاں کہہ دوں کہ اب جو گلوبل ٹرینڈز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اب اسکل جو آپ کا ہنر جو ہم تو خیر بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں، لیکن اب دنیا میں بھی آپ کہہ لیں کہ جو ہنر اور اسکل ہے نا آپ کی اصل میں وہی ہے. جیسے آپ کمپیوٹر ویز جو ہوتے ہیں بچے، اب آپ دیکھیں ان کو کہتے ہیں جی آپ بیٹھیں کمپیوٹر پہ اور یہ ہے کی بورڈ اور آپ بتائیں کہ آپ کی کیا اسکلز. تو اب وہ جو تھا نا زمانہ کہ آپ نے ایک بی اے کر لیا اور آپ آہستہ آہستہ لگے ہوئے ہیں، اب اسکل دیکھی جاتی ہے. تو اس لیے ہینڈز آن آپ کا ایکسپیرینس بہت ریلیونٹ ہوگا ٹو یور سکسیس انشاءاللہ. مگر ایک بڑے انٹرسٹنگ بات مجھے یہ پتہ لگی کہ اب کرنٹلی جو ہمارے کلاسز چل رہی ہیں وہ تو چل ہی رہی ہیں، بٹ نفت میں اکتوبر کے سیکنڈ ویک سے کچھ نئی کلاسز سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں. کچھ اس بارے میں بتائیں کیونکہ بہت سے لوگ بہت کیوریس ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ اب نیکسٹ ایڈمیشنز جو ہیں وہ کب اوپن ہو رہے ہیں اور کب جا کے ایڈمیشن لینا ہو رہا ہے. یہ تو جی انشاءاللہ ہم ویب سائٹ پہ بھی اور یہ تو انشاءاللہ بتائیں گے کہ ایڈمیشنز کی. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم بہت میں چاہ رہا تھا کہ ڈائیورسٹی ہو کورسز میں، اور جہاں جس میں کہ میوزک جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں وہ بھی ہوں، اور کچھ میوزک کی اپریسیشن کا بھی ہم اس میں اہتمام کریں. کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ کہ کئی دفعہ ہم چیزیں کر تو لیتے ہیں لیکن ان کی جو آپ کہہ لیں کہ ٹیکنیکل اور استھیٹکس جو ان میں ہوتی ہے اس کی جو اپریسیشن ہے وہ بھی کئی دفعہ نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں ہم یہاں کوشش کرتے ہیں کہ ضرور یہاں کورسز کا وہ حصہ ہوں کہ تاکہ آپ کی جو سینسٹیوٹی ہے، آپ کے آبزرویشن ہے وہ امپروو ہو. تو کافی سارے اس میں انسٹرومنٹس بھی ہم ایڈ کر دیں گے انشاءاللہ. ہاں وہ تو ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی ریویو دیا تھا کہ جو ہمارے ٹریڈیشنل انسٹرومنٹ ہیں میوزک کے اور جو ماڈرن انسٹرومنٹ ہیں میوزک کے، دونوں کے انسٹرکٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں اور بہت جلدی جو ہے وہ یہاں پہ میوزک ہونے والا ہے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جی کچھ اور بھی ٹریڈیشنل چیزیں ہم انٹروڈیوس کریں گے، جیسے پوٹری ہے اور چیزیں اس طرح کی، تاکہ ایک بہت ہی اچھا مکس ہو ہر چیز کا. اور میں یہ بچپن سے ہی مجھے یہ اس بات کا اندازہ میرے اصل میں ماموں جو تھے انہوں نے کروایا تھا. انہوں نے ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے، میں نے پتہ نہیں کسی سے بات کی کہ بھئی جوتا یہ صحیح صاف نہیں ہوا، صحیح پالش نہیں ہوا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے آؤ میں آج تمہیں فائن آرٹ آف شو پالشنگ سکھاتا ہوں. اچھا اب لوگوں کو شاید عجیب لگے بات، لیکن ہر چیز ہی آرٹ ہے اگر آپ اس کو اس لیول پہ لے کے جائیں. تو مجھے بٹھا ماموں مان اللہ میرے بڑے ماموں تھے، انتقال ہو گیا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے. وہ بہت پریکٹیکل اور آن گراؤنڈ ان کی شخصیت ہوتی تھی. وہ ان کو کوئی ہینگ اپس نہیں تھے کہ جی یہ کام نہیں کر سکتے وہ کام نہیں کر سکتے. اور انہوں نے مجھے کو بٹھا کے 1-1.5 گھنٹہ میں نے وہ جو واٹر پالشنگ ہوتی ہے اور وہ جو آپ کاٹن کا کپڑا لیتے ہیں پھر اس پہ پالش کی تہ چڑھاتے ہیں، وہ انہوں نے مجھ سے کروایا. جوتا تو چمک گیا لیکن 2 چیزیں مجھے سمجھ میں آ گئیں. ایک تو یہ کہ بھائی یہ ہاتھ شل ہو جاتا ہے، آپ کا بازو رہ جاتا ہے کام کر کر کے، یہ محنت کا کام ہے. اور دوسرا مجھے اس کی اپریسیشن ہوئی کہ کوئی بھی چیز اگر آپ نے کرنی ہے اچھی طرح سے تو وہ بس وہ کمال کا کام ہے، کوئی چھوٹا بڑا کام نہیں ہے. ہر کام ہی آرٹ ہے اگر اچھی طرح کرنا ہو. اور مجھے بلکہ مثال دی ماموں نے میرے، ٹوئیٹا کے جی چیئرمین آئے ہوئے تھے ٹوئیٹا کارپوریشن کے جاپان سے، اور وہ وزٹ پہ تھے مشین ٹول فیکٹری کراچی میں جہاں ماموں ہوتے تھے میرے، وہ بھی انجینئر تھے. تو وہ جاتے جاتے اب وہ فرینچ کف ہے، سوٹ ہے، ظاہر ہے چیئرمین ٹوئیٹا کو بہت بڑی ظاہر ہے وہ چیز ہوتے ہیں. اور وہ جاتے جاتے نا انجن آئل کا ایک رکھا تھا جیسے کنٹینر اس میں، تو انہوں نے جاتے تھے نا ہاتھ اندر گھڑپ کر کے اس کے اندر وہ ڈبویا اپنا ہاتھ، اور پھر انجن آئل کو انہوں نے فیل کیا نا انگلیوں پہ. تو پھر وہ کہتے ہیں ماموں سے کہ آئی مس دیٹ، جو میں ڈائریکٹ ہینڈز آن جو میں کنیکٹڈ تھا نا مشین سے، تو میرا وہ میں چیئرمین جب سے مطلب بنا ہوں تو میں اس سے دور ہو گیا ہوں.
تو میں یہ مس کرتا ہوں یہ چیز. اب یہ جو عشق ہے نا اپنے ہنر سے, اپنے کام سے, چاہے آپ چیئرمین بن گئے, آپ کچھ بھی بن گئے, وہ آن گراؤنڈ جو ایک پیشن ہے, یہ میرے خیال میں ہم میں کسی طرح آ جائے تو بس پھر تو اسکائی از دا لمٹ جسے کہتے ہیں. اور نفٹ میں ایسے بہت سے مواقع آپ کو ملتے ہیں کہ وہ ہینڈ آن ایکسپیرینس جو ہے وہ یہاں پر آپ کو ملتا ہے. جس طرح آپ فلم کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ فلم کا ہینڈ آن ایکسپیرینس لے رہے ہیں. منیچر کے اسٹوڈنٹس کی میں نے پینٹنگز دیکھی, مجھے یقین نہیں آتا کہ منیچر اسٹوڈنٹس نے کیا ہے. پھر یہاں پر جو ہمارے ٹریڈیشنل آرٹس ہیں جس میں وڈ کاونگ ہے, وہ میں یہاں دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ باقاعدہ کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے ہمارے ینگ بچے جو وزٹ پہ آتے ہیں یہاں پہ, وہ بڑے شوق سے ان کو کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو اگر یہ سب چیزیں اب آپ نے سیکھنی ہے تو آپ کو جڑے رہنا ہے نفٹ کے فیس بک پیج کے ساتھ اور ہماری ویب سائٹ کے ساتھ, کہ کب کب یہ کورسز جو ہیں وہ آفر ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے, تاکہ آپ آئیں اور اس اسکل کو سیکھیں. لازمی نہیں ہے کہ اسکل آپ کی ایجوکیشن جو کرنٹلی آپ حاصل کر رہے ہیں اس سے میچ کرتی ہے, بٹ یہ ایک ایڈ آن اسکل ہوگی کہ اگر آپ اس میں کچھ نیا کرنا چاہیں. میرے خیال میں بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں ایسے اپنی ایجوکیشن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسکلس لے رہے ہیں, اور میرے خیال میں یہ ان کے لیے بڑی اچھی بات ہے. یہ جی آرٹ اور ہاتھ سے خود کام کرنا نا, اور کوئی بھی آرٹ کریٹ کرنا, یہ بہت تھیراپیوٹک چیز ہے. تو آپ کے ذہن کی ہم آہنگی جو ایک ہوتی ہے نا, ایک ہارمنی ہوتی ہے, پورے آپ کی جو فزیکل اور جو دماغ ہے وہ ایک ساتھ اکٹھا ہوتا ہے, اور پھر آپ کوئی آرٹ کی چیز کریٹ کرتے ہیں, تو اس کا بہت اچھا افیکٹ ہوتا ہے ہماری سائیکی پہ. یہ جو ہے نا آرٹ کے جو اصل میں جو بہت اہم جو اس کا ایک رول ہے وہ یہ کہ وہ تھیراپیوٹک ہوتا ہے. آرٹ سے اب علاج بھی ہو رہا ہے ہاسپٹل میں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میوزک کئی دفعہ خاص قسم کا پلے کرتے ہیں, کلاسیکل, جو سوت کرتا ہے آپ کو ساؤنڈ سے, ویژول سے, جو آپ ہاتھ سے چیز کرتے ہیں, کیونکہ ذہن اور جسم آپ کا اکٹھا ایک سنک میں آتا ہے, ہارمنی میں ہوتا ہے, تو آپ آرٹ کریٹ کر سکتے ہیں. اور کلرز کا بڑا امپیکٹ ہے کہ ڈفرینٹ کلرز کا ڈفرینٹ امپیکٹ ہے آپ کی سائیکی پہ. اور اس لیے کئی دفعہ ہم جہاں کے جیسے میٹنگ روم ہے تو اس کا کلر ہم ایک سرٹن طرح کا رکھتے ہیں. پھر آپ نے اگر ریلیکس کرنا ہے, بیڈ روم ہے, اس کا ایک الگ مزاج ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ بہت آپ کہہ لیں کہ ان کا ہم پہ بہت پروفاؤنڈ افیکٹ ہوتا ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اچھی طرح سے کہ آرٹ جو ہے نا وہ بہت ہی اس کے سائنٹیفک امپیکٹس ہوتے ہیں, ہماری بایولوجیکل, فزیولوجیکل, سائیکولوجیکل, یہ سارے امپیکٹس آرٹ کے. اچھا, آرٹس کے امپیکٹ کی تو ہم بات کریں. میں نے جو ایک آبزرویشن ایک میری لوگوں کے بارے میں ہے, اور جو یہاں پر میں لوگوں کو دیکھتی ہوں, جب ہم اپنے کسی ٹریڈیشنل آرٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کو سیکھتے ہوئے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ جھجک کا شکار ہوتے ہیں. یار لوگ کیا کہیں گے, میں پنڈو بن گیا ہوں. میں بہت ایک لفظ استعمال کر رہی ہوں جو کامنلی استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں, اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے, کیونکہ اکثر میں اپنی لڑکیوں کی بہت سی مثالیں جو ہے وہ دیکھتی ہوں کہ اگر وہ کوئی ایسا ٹریڈیشنل آرٹ سیکھ رہی ہیں یا سیکھنا چاہتی ہیں, پاگل ہو گئی ہو کیا پینڈوؤں والے کام کر رہی. یہ ایک جو آبزرویشن آتی ہے. مگر اگر وہی ہم ماڈرن آرٹ کی طرف چلے جائیں, وہ کوئی ماڈرن میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہے وہ سیکھنا شروع کر دیں تو واہ واہ ہو جاتی ہے لوگوں کی. یو سین میں جو ہے وہ فیلنگ آتی ہے. تو ایک چیز اس پلیٹ فارم سے آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگوں کو تھوڑا یہ بھی ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں کہ جتنا ماڈرن آرٹ امپورٹنٹ ہے؟ جی اصل میں ایک ہم تو خیر یہاں ظاہر کوشش کرتے ہیں یہاں کہ کیونکہ ہم نے یوتھ کو انگیج کرنا ہے تو ہم ہر طرح کی چیز یہاں کرنا چاہتے ہیں. ہم ماڈرن آرٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, جیسے ہم میوزک ہے تو ہم فیوژن بھی کرتے ہیں کہ بھئی کچھ کلاسیکل فوک ہو, کچھ وہ اپنا بھی میوزک کریں تاکہ وہ آئیں انگیج کریں ہیریٹیج کے ساتھ. لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہیریٹیج جو میں ہمیشہ کہتا ہوں از اے ویری سائنٹیفک کانسیپٹ. تو جو ہمارے ٹریڈیشنل آرٹس ہیں ان کی اگر آپ بیسس دیکھیں, منیچر پینٹنگ کی آپ دیکھ لیں تو اس میں اتنے آپ کہہ لیں کہ پروفاؤنڈ کانسیپٹس ہیں, ایون اسپریچول کانسیپٹس بھی اس میں ہیں. اس کی بیسس بہت ہی زیادہ آپ کہہ لیں کہ سوفسٹیکیٹڈ ہے. بالکل. تو اس کے لیے آپ کو رہنا ہے ہمارے ساتھ. آپ دیکھتے رہیں گے نفٹ فوک سین. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. آپ سے ملتے ہیں اس وقفے کے بعد.
जी, तो निफ्ट फोक सीन में एक बार फिर मैं आपको ले आई हूँ विरसा म्यूज़ियम के अंदर, और आज जिस गैलरी की मैंने आपको सैर करानी है उसको कहते हैं हॉल ऑफ फोक म्यूज़िक हेरिटेज। हमारी मौसीकी से रिलेटेड जितनी सकाफ़त है वो इस छोटे से हॉल में मौजूद है। यहाँ पर मेरे बैकग्राउंड में एक बैनर्स देख रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की क्लासिकल मौसीकी के जो घराने हैं उनका तफसीली तारुफ जो है वो लिखा हुआ है। जिस तरह यहाँ पर केराना घराना है और आगे उनके गायकों के हवाले से लिखा हुआ है, जयपुर है, आगरा है, शाम 84 घराना है, दिल्ली घराना है, ग्वालियर घराना है और पटियाला घराना है। ये पूरी एक हायरार्की यहाँ पर मौजूद है जिसमें हर घराने के मुतल्लिक और उस घराने से ताल्लुक़ रखने वाले गायकों से मुतल्लिक आपको डिटेल मिलती है। तो जितने लोगों को क्लासिकल मौसीकी से दिलचस्पी है उनके लिए ये म्यूज़िक गैलरी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग साबित होगी। अभी इस म्यूज़िक गैलरी की मैंने आपको सैर करवानी है, कुछ बताऊँगी आपको कि बड़े सगीर में पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो पुराने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थे वो कौन कौन से थे, और पाकिस्तान के कुछ मशहूर फोक गुलकारों के हवाले से आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। आज कुछ हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की फ़ोक मौसीकी में इस्तेमाल होने वाले साज़ों के हवाले से कि कौन कौन से साज़ जो हैं वो इस खित्ते के ओरिजिनल साज़ जो हैं उनको कहा जाता है। आप मेरे बैकग्राउंड में डुगडुगी देख रहे हैं, ढोल आपको नज़र आ रहा है, घड़ा आपको नज़र आ रहा है। अक्सर फोक जब गुलकार गाते हैं तो बैक साइड पे घड़ा बज रहा होता है। इसके अलावा ये देखिए ये आपको मंजीरा यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत से लोग जो फोक म्यूज़िक से दिलचस्पी रखते हैं उन्होंने ये देखा होगा, और इसको आर्टिस्ट जो है वो दोनों हाथों से पीछे एक रिदम में बजाते हैं, इसको कहते हैं मंजीरा। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे और आपको बताएंगे कि और कौन कौन से ऐसे साज़ हैं जो कि फ़ोक म्यूज़िक में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर जनाब आपको ऊपर ये भी ढोल नज़र आ रहा है, ये लगता ढोल की तरह है मगर इसको डाडन कहते हैं। ये दोनों साइड से इसका जो डायमीटर है वो बराबर होता है। नीचे आपको ढोल की नज़र आ रही है, शादी ब्याह के तकरीबात में अपने घरों में भी आपने बजते देखी होगी। इसके बाद यहाँ पे चिमटा नज़र आ रहा है। चिमटा फोक मौसीकी का बड़ा इंपॉर्टेंट साज़ है। आपने आलम लोहार साहब को देखा होगा चिमटा बजाते हुए, उसके बाद अब उनके बेटे बजाते हैं, और उसके अलावा बहुत से फोक सिंगर जो हैं वो चिमटा बजाते नज़र आते हैं। यहाँ पर एक और बेस इंस्ट्रूमेंट धमक वाला साज मुझे दुम्बक नज़र आ रहा है, और एक इंस्ट्रूमेंट है इसको कहते हैं घड़ताल, ये आपको इस शोकेस में नज़र आ रहा है। तो कभी जब यहाँ पे आएँ तो एक एक इंस्ट्रूमेंट को बहुत गौर से देखिएगा आप। यहाँ पर अगले सेक्शन में जो है वो मुख्तलिफ़ इक़साम की मुझे दफ़ नज़र आ रही हैं। देखिए बड़ी छोटी, बिल्कुल छोटी, अक्सर वो ये वाली दफ़ तो मैंने बहुत से बलोची जो फोक म्यूज़िशंस हैं उनको बजाते हुए देखा है, और यहाँ पर इसको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगले शोकेस में जनाब हमारे पास क्या है? अगले शोकेस में जो है वो हमारे पास वो साज़ हैं जो कि सांस के ज़रिए, फूंक के ज़रिए बजाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बांसुरी नज़र आ रही है, पंजाबी फ़ोक म्यूज़िक में इस्तेमाल होती है। उसके बाद अलगोज़ा नज़र आ रहा है मुझे जो कि सिंधी फ़ोक म्यूज़िक में इस्तेमाल होता है। नड़ नज़र आ रही है, जोड़ी नज़र आ रही है, बांसुरियों की जोड़ी होती है। उसके बाद जनाब यहाँ पे बीन नज़र आ रही है। शहनाई जो है वो भी इस सेक्शन में हमारे पास मौजूद है। और एक ये साज़ है छोटा सा मट्टी का बना हुआ, इसको कहते हैं बोरिंदो। ये मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान इस खित्ते से दरियाफ्त होने वाला सबसे कदीम म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट अगर इसको कहा जाए तो बेजाना होगा। अब जनाब इससे आगे अगर मैं सेक्शन में जाऊं तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है एक तार वाले म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, ये खमांचा है, सरोज़ है। उसके बाद यहाँ नीचे ये देखिए, ये इसको कहते हैं बेंजो। बलोची म्यूज़िक में बेंजो जो है बहुत अच्छा बजता है उस टोन के साथ, और कुछ सिंधी फोक गुलकार भी अपने म्यूज़िक में जो है वो बेंजो शामिल करते हैं। जनाब ये क्लासिकल मौसीकी का साज़ सुरमंडल यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। बहुत से बड़े क्लासिकल गुलकारों को आपने सुरमंडल के साथ जो है उनकी फुटेज देखी होगी, तो एक्चुअल में सुरमंडल कैसा होता है ये आपको यहाँ पर नज़र आएगा। इसके बाद यहाँ पर आए तारों वाले कुछ और साज़। यहाँ पर मुझे चित्राली सितार नज़र आ रहा है जो कि जिसकी लेंथ बड़ी होती है और उसका अगला हिस्सा जो है वो छोटा होता है। ये जो है बड़ा सितार है, इसको कहते हैं वीना।
इसको गौर से देखिएगा, ये आम सितार से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और उसके अलावा मुझे सारिंदा यहाँ पर नज़र आ रहा है जो कि हमने आपको दिखाया। इस म्यूज़िक गैलरी में आगे और कौन कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। कुछ और आलाते मौसीकी हैं यहाँ पर। इस तरफ जनाब ये देखें, ये है एक स्कल्पचर जिसमें मुझे क्लासिकल सितार यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये वो सितार है जो अक्सर यहाँ पर बजाया जाता है। और अब बहुत जल्द जितने लोग निफ्त को जानते हैं उनको हम बताते चलें कि निफ्त में बहुत जल्द म्यूज़िक की क्लासेस शुरू होने वाली है। उसमें बाकायदा सितार जो है उसको बजाना सिखाया जाएगा। तो अगर आपको दिलचस्पी है किसी भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में तो अपडेट रहिएगा निफ्त की फेसबुक पेज और वेबसाइट के साथ, आपको ये पता चल सके कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो हैं उनकी ट्रेनिंग निफ्त में शुरू होने वाली है। सिंधी सारंगी नज़र आ रही है यहाँ पर, आपको क्लासिकल सारंगी नज़र आ रही है, एक तारा नज़र आया है यहाँ पे मुझे, और एक तारा वो होता है जिसमें सिर्फ एक तार जो होता है वो बजता है। उसके अलावा रांती नज़र आ रही है, तंबूरा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, और ये है पोटोहारी सितार। खित्ता पोटोहार में जो है वो इस शेप और साइज़ का जो सितार है वो इस्तेमाल होता है। ये कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का अहवाल जो हमने आपको सुनाया। अब चलते हैं कुछ ऐसे फोक म्यूज़िक फ़नकारों की तरफ जिन्होंने इन साज़ों को बचाया और उनको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो अभी मैंने ज़िक्र किया था जब मैं आपको म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का डिस्प्ले दिखा रही थी बोरिंदो का। अब यहाँ पर बड़े खूबसूरत अंदाज में ये बोरिंदो यहाँ पर डिस्प्ले है। लिखा भी हुआ है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई से दरियाफ्त शुदा जो है मौसीकी का आला बोरिंदो। ये छोटा सा मिट्टी का आला होता है और हवा के ज़रिए, फूंक के ज़रिए, सांस के ज़रिए जो है वो बजता है। पुराने जो बोरिंदो दरियाफ्त किए गए मोहनजोदड़ो में उसमें 3 सुराख होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो शेप्स हैं उसमें तब्दीली आई और अब जो बोरिंदो है उसमें 1 सुराख के ज़रिए जो है वो सुर पैदा किया जाता है हमारी फोक मौसीकी के अंदर। यहाँ पर इसी म्यूज़िक हॉल में इस दीवार पे पाकिस्तान की फ़ोक मौसीकी में जो नामवर फ़ोक गुलकाराएँ हमें मिलती हैं वो डिस्प्ले में हैं। सबसे आगे आपको फ्रंट पे रेशमा जी नज़र आ रही हैं, आबदा परवीन जी नज़र आ रही हैं, जरसांगा हैं। इसके अलावा जनाब हमारी सराइकी की बहुत मशहूर फ़ोक सिंगर सुरैया मुल्तानीकर जी यहाँ मौजूद हैं। और उसके अलावा इस बोर्ड पर बहुत सी ख़वातीन गुलकाराओं के नाम लिखे हुए हैं जिसमें माई भागी, फरीदा खानम, सुरैया मुल्तानीकर, समर इकबाल और बहुत से नाम ऐसे हैं। और ये एक डिस्प्ले छोटा सा यहाँ पर ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। ख़वातीन के हवाले से इस म्यूज़िक हॉल में आपको ये देखने को मिल रहा है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के अलावा इस गैलरी में जो है वो हमारे जो लेजेंड आर्टिस्ट हैं उनके मुजस्समे रखे हुए हैं। ये मेरे साथ जो मुजस्समा है ये हमारे बलूचिस्तान के मशहूर व मारूफ गुलकार फैज़ बलोच साहब का है। लैला व लैला तो यकीनन आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुना होगा। तंबूरा है इनके हाथ में और फैज़ बलोच साहब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पाकिस्तान के गुलकार है। दुनिया भर में इन्होंने पाकिस्तान का नाम और बलोची मौसीकी का नाम जो है वो रोशन किया है। इसी रॉ में अगर मैं आगे बढ़ती जाऊं तो हमारे साथ अगले जो मुजस्समा रखा हुआ है वो जनाब मुनीर सरहदी साहब का है। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा से है और इनका टाइटल जो है वो इनके हाथ में जो साज़ आप देख रहे हैं वो सारिंदा है और इनको सारिंदे का रखवाला भी कहा जाता है। इन्होंने वो बहुत सी फिल्म्स के लिए भी जो है उसमें सारिंदा जो है बजाया, उसकी मौसीकी दी। और मुनीर सरहदी के बाद आगे जब मैं बढ़ती हूँ
تو ہمیں نظر آتی ہے ایک ایسی شخصیت جن کو کہتے ہیں سبحان راتھر. آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے اور رباب بجانے میں ان کا جسے کہتے ہیں ثانی نہیں ہے. یہ بھی ہمارے پرائڈ آف پرفارمنس فنکار ہیں اور ان کو رباب بجانے میں پاکستانی حکومت کی طرف سے تمغہ حسن کارکردگی جو ہے وہ دیا گیا ہے. اگلے سیکشن میں جب ہم چلتے ہیں یہاں پر ہمیں جان علی نظر آ رہے ہیں جو کہ سرنائی نواز ہیں. آپ ان کے اٹائر سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا تعلق پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان سے ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب فوک میوزک کی بات ہوتی ہے، فوک سازوں کی بات ہوتی ہے تو پاکستان کے ہر علاقے کا ایک بہت ہی خوبصورت ساز اور ہر علاقے کی میوزک کے حوالے سے جو ہے وہ جو خاصیت ہے اس کو اگر ہم ڈسکس کریں تو بہت ڈیٹیل میں ہماری گفتگو جو ہے وہ چلی جائے گی. اگلے سیکشن میں جناب ہمیں نظر آ رہے ہیں سندھ کے لوک فنکار خمیسو خان. خمیسو خان جناب پرائڈ آف پرفارمنس، اس کے علاوہ ستارہ امتیاز جو ہے وہ بھی ان کو دیا گیا اور ان کے ہاتھ میں جو ساز ہے اس کو کہتے ہیں الغوزہ. اور آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ بتاتی چلوں میں الغوزے کے حوالے سے کہ بہت جلد نفت میں جو کلاسز شروع ہونے جا رہی ہیں اس میں خمیسو خان صاحب کے صاحبزادے اکبر خمیسو خان جو ہے وہ آپ کو الغوزہ سکھانے کے لیے موجود ہیں. تو اگر آپ یہ ساز سیکھنا چاہتے ہیں تو نفت کے فیس بک پیج پر جو ہے وہ اپڈیٹس آپ ضرور دیکھتے رہیے گا. اب آتے ہیں جناب اگلے سیکشن کی طرف اور اگلے سیکشن میں آپ کو یہ جو شخصیت نظر آ رہی ہے ان کا نام ہے منشا ڈھولی. منشا ڈھولی کی یہ خاصیت تھی کہ نہ صرف یہ پنجاب کا روایتی ڈھول بجاتے تھے بلکہ راگداری کے ساتھ ڈھول بجانے کا ایک خاص انگ منشا ڈھولی کا جس کی بنا پر جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا. اور پاکستان میں بہت سے ڈھولی آج کل موجود ہیں ڈھول بجاتے ہیں مگر منشا ڈھولی جیسا ڈھول جو ہے وہ آج تک ہمیں سننے کو نہیں ملا. جناب ورثہ میوزیم کی میوزک گیلری جس کا آج میں نے ایک چھوٹا سا تعارف آپ کو کروایا. آپ میں سے جو بھی لوک ورثہ آئے یہاں پر اس ورثہ میوزیم کا وزٹ ضرور کریں. اس میں بہت کچھ ہے آپ کو دیکھنے کو اور ہم کوشش کریں گے کہ نفت فوک سین میں اس کی مختلف جو گیلریز ہیں اس کا اسی طرح چھوٹا چھوٹا تعارف جو ہے وہ ہم آپ کو اس پروگرام میں پیش کرتے رہیں تاکہ وہ لوگ جن کا کبھی اسلام آباد آنا نہیں ہوا وہ بھی جان پائیں کہ ورثہ میوزیم میں آپ لوگوں کے دیکھنے کے لیے کیا کیا کچھ موجود ہے. یہ تھا ہمارا آج کا نفت فوک سین. امید ہمیں یہی ہے کہ یہ پروگرام بھی ہمارے گزشتہ پروگرامز کی طرح آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان دیا رحمان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ رات 8:30 بجے ملاقات ہوگی K2 ٹیلی ویژن پر. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.